जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इसराइली बर्बरियत के हवाले से। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें जो है वो बातचीत की गई, बताया गया कि इसराइल के ख़िलाफ़ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, मगर अमली इकदाम उसकी जो है वो काफ़ी सख्त ज़रूरत है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सज्जाद अली सुमरो साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक PTI से है, जिन्होंने आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें PTI ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था। सज्जाद साहब बताइएगा कि क्या वजह थी, थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, आवाम जानना चाहती है। ये तो सियासी मसला तो नहीं था, ये मसला इंटरनेशनली था और फ़लस्तीन पे जो मजालिम है उनके लिए था, तो इस पे ना शिरकत करने की वजह क्या थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहरुख शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये जो अपने ही मुल्क में फलस्तीन का झंडा उठाने की इजाजत ना दें, नियत फलस्तीनी अपना नियत फलस्तीन के ऊपर जो हमारे मुजाहिरीन जो हैं, नियत मुजाहिरीन पर गाड़ियां चराकर शहीद करवा दें, तहजीक आमेज अंदाज में पुरअमन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करवा दें, मुश्ताक अहमद जैसे बुजुर्ग को उंगलियां दिखाएं, तशद्दुद करें, और वो फलस्तीन से इज़हार यकजाती की किस मुंह से जो है वो बात कर रहे हैं, और मुनाफकत भी जो ना इनसे खुदा की कसम पनाह मांगती होगी। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में झंडा उठाने की तो इजाजत होती नहीं है। कोई एक आप मुझे बता दे कोई ढंग का फलस्तीन के लिए कोई एहतजाज हमारा हुआ हो और उन्होंने उसको ना रोका हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड ये बात करते हैं। जब 2 नंबर लोग हुकूमत में होंगे, जब वो बगैर सेलेक्ट अपने जीते हुए सेलेक्टेड जो है वो आएंगे, तो वो इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क करेंगे, और उम्मत इस्लामा के मुसलमानों के लिए, मुसलमान के लिए ये लोग क्या बात करेंगे। तो हम क्यों ऐसे इजलास में शिरकत करें जिसका सर ना पैर है? क्या ये बात करते हैं? ये मुल्क बना था, वाहिद मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, इसके बाद क्या हाल कर दिया है। हम जो है अपने ही हमारे अंदरूनी मसले हमसे हल हो नहीं रहे, और ये मौसूफ जो है वो अवाम को पागल बनाने के लिए ये फलस्तीन के ऊपर जो है वो इजलास बुलाते हैं, ये ऑल का पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। आपको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे? ये सारा नूरा कुश्ती ये अच्छा किसी और सज्जाद को बताएं। साहब, आप लोग अवाम का को जो है PTI का मकसद ये है कि इस जो इसराइल है उसकी बर्बरियत जो जारी है, तो उनके आप सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग शिरकत कर लेते तो ये फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी होती है और दोनों के साथ जो है वो एक इज़हार यकजहती होती, क्योंकि ये सियासी इख्तलाफ तो नहीं जी था। जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ फलस्तीन के लिए हमदर्दी हमें कहाँ करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की, जो हमारे खान साहब ने की। ये गिनी चुनी जो ये रखते हैं ना इजलास के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इससे नहीं होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर खड़े होकर हमारे कायद इमरान खान साहब ने जो है वो अलल ऐलान दुनिया के सामने जो है ना कंडेम किया था कि इसराइल जो है नियत से फलस्तीनियों को मारता है। तो वो खान साहब थे, और इनके जो लीडर हैं जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, जिनके मामला उनके साथ तय हो रहे हैं, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। और ये हमारे न्यूज रिपोर्टरों ने भी और हमारी मीडिया ने भी जो है वो ये सारी स्टोरियां ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब के ऊपर कितना प्रेशर था कि वो इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट करे, लेकिन उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। कायदे आजम के वो हमारे फलसफे पे खड़े रहे। तो हमने तो कभी इस तरीके से, अल्लाह ना करे, कभी कोई ऐसी बात की हो PTI ने, ना हमारे कायद ने। और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि किन के वक्त जो है ना चोरी चोरी और चुपके चुपके जाके जो इसराइल के अंदर जाके इसराइल की हुकूमतों से इन्होंने जाके बातें की हैं, उन्होंने जाके मिले हैं। ये PTI ने तो नहीं किया था। तो ये सवाल तो मुझे लगता है आपको जो है ये इन दोनों पार्टियों से करना चाहिए कि जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हमारी सीटों पे आके जो हुकूमत चमका रही है, तो ये तो इसके अंदर तो दो कोई राय नहीं है। जो ज्यादती और जबर उन्होंने किया है ये तो आपके सामने की बात है। तो फिर ये किस मुंह से जो है वो इसराइल की बात करते? कोई इन्होंने एक बयान दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा में एक पर्ची लिखी हुई जो है वो वजीर आजम साहब ने पढ़ी, और वो पढ़ते के साथ वो चल दिए। इस तरीके से जो है वो इसराइल के साथ इसराइल के मुंह पे आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते। इस तरीके से फलस्तीन के हक में ये बात नहीं कर सकते। कोई एक बयान हमारे मुल्क से किया, कोई एक ट्विटर मुझे बता दे कि इन्होंने कोई ट्वीट किया हो हमारे वजीर आजम साहब ने या कोई और हुक्काम बाला ने। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपने मुल्क की जब आवाम के साथ सिंसियर नहीं है, तो ये आपको लगता है कि ये फलस्तीन के साथ खड़े होंगे? अच्छा, मैं निसार चीमा से मौक़िफ़ लूँगा। निसार चीमा साहब, क्या कहेंगे, PTI ने जो आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, उसके पीछे क्या कोई सियासी अज़ाइम आपको नज़र आ रहे हैं? बात यह है कि ये दुरुस्त है कि इस वक्त अमली इकदाम की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि इस मामले में कौम में किसी तरह का इख्तलाफ राय जो है उसका तसर जाना भी गलत है। मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए था और इस बात पे जोर देना चाहिए था कि अमली इकदाम किए जाएं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और सारे आलम इस्लाम की तरफ से, और हमारी हुकूमत जो है
باقی مسلمان حکمرانوں سے بات کر کے عملی اقدامات کی طرف جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل نے درندگی اور بربریت کی نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اس طرح کبھی آج تک نہیں ہوا کہ جس طرح شہری آبادیوں کو، اسکولوں کو، اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس طرح ہزارہ بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے، جس طرح عورتوں کا قتل عام کیا گیا ہے، جس طرح فلسطینیوں کی منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہماری تاریخ میں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہم صرف مذمت کی قراردادوں تک محدود رہیں گے؟ کیا یہ ہے کہ اس وقت ساری مسلمان حکومتوں کا فرض نہیں ہے کہ مل کر آگے بڑھیں اور اسرائیل کا اس درندے کا ہاتھ تھامیں، اس کا ہاتھ جو ہے وہ سختی سے روکیں اور اسے کہیں کہ اگر آئندہ یہ اس طرح کی حرکت کی تو یہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہم اس قابل ہیں. دیکھیں مسلمان ملکوں کی افواج کی تعداد اتنی ہے جتنی اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم میں وہ جو غیرت ہے، اسلامی غیرت، اس سے ہم محروم ہیں. بات یہ ہے کہ اس غیرت کی ضرورت ہے اور مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر ہمیں آگے بڑھ کر عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس درندے کا ہاتھ روک سکیں. جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو گیسٹ خواجہ بلال منصور صاحب بھی موجود ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، ایک انٹرنیشنل کاز ہے فلسطین، مسلمانوں کے اوپر جو بربریت اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کو شرکت کرنی چاہیے تھی؟ شرف پہلے تو بہت شکریہ، اور آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے. بالکل پی ٹی آئی کو شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کراچی کو غازہ اور پاکستان کو فلسطین بنا دو گے تو ان حالات کے اندر لوگ کیسے نکلیں گے؟ میں آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ جنازہ پڑھنے جاتے تھے اور ان کو جنازے سے، ان کے اپنے گھر والوں کے جنازے سے یا لوگوں کے جنازوں سے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا. اور یہ شاید صرف پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوا، یہ پاکستان کی سیاست کی ایک ہسٹری رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسٹری کی وجہ سے جو ہمارے مین کازز اور بہت سارے کازز ہوتے ہیں، جیسے کہ فلسطین ہمارے لیے ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز بھی ہے، اور ہمارے لیے ایز اے ریلیجن ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس ٹائم پہ جب آپ کو لوگوں کو جب آزادی نہیں ہوگی، جب جماعتوں کو آزادی نہیں ہوگی باہر نکلنے کی، جب ان کے لوگوں کو باہر نکلتے ساتھ ہی گھروں کے باہر سے اٹھا لیا جائے گا، تو اس طرح کے کاز جو ہیں وہ آپ کے ہمیشہ جو ہیں ختم ہوتے جائیں گے. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے ہمارے حکومت کو اور ہمارے سسٹم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاسی آزادی جو ہے وہ جب تک آپ لوگوں کو نہیں دو گے، جب تک اس طرح سے سیاسی بربریت اس ملک کے اندر ہوتی رہے گی، تب تک آپ کے جو مین ایجنڈاز ہیں وہ ہمیشہ ختم رہیں گے. اچھا اگر ہم بات کریں فلسطین میں ایک سال کے دوران 41,000 کے قریب فلسطینی بچے، بڑے، بزرگ یہ شہید ہو چکے ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ پاکستان کو ایک سٹینڈ لیں، نہ صرف آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک جگہ پہ جو ہے وہ جمع ہوں، لنچ کریں اور ایک بات چیت کریں اور پھر جو ہے وہ چلے جائیں؟ اس کا عملی اقدام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا عملی اقدام جو ہے بالکل ہمارے پاس، دیکھیں اس وقت آپ جس پوزیشن پہ کھڑے ہو ووکلائزیشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی عملی اقدام نہیں ہے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہم ایک سیاسی گند ہم لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے اور ہم نے جو ایک اکنامیکل پرابلم ہم نے کریٹ کی ہوئی ہیں، ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے ہم انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھیں، ہم ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر بیٹھیں، ہم ڈفرینٹ کانفرنسز کے اوپر بیٹھیں. جیسے ابھی عمران خان صاحب کی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنلی اس چیز کو اٹھایا، اس طرح ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے جو ڈفرینٹ لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ ہماری فارن منسٹریز کو، ان کو اس چیز کو اٹھانا چاہیے کہ اب جو ہے پورے ملک کے، یا تو دیکھیں آپ پورے ملک کے، آپ اتنے پاورفل ہو کہ آپ پورے ملک کے مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو ایک ساتھ کر کے آپ بٹھا کے آپ ان کو ایک پینل پہ لے کے آ سکو. معذرت کے ساتھ ابھی آپ کا یہ حال نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کم از کم پازیٹیولی ان چیزوں پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور دیکھیں پاکستان کی کم از کم ان معاملات کے اوپر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو ایک اوپن ہینڈ دینا چاہیے، ایک سیکورٹی ملنی چاہیے کہ آپ اس چیز کے اوپر جب باہر آئیں گے تو آپ کے اوپر اس طرح کی بربریت نہیں ہوگی جس طرح ہسٹری پہ آپ پہ ہوتی آئی ہے. میں سجاد صاحب کے پاس آؤں گا. سجاد صاحب کیا کہیں گے؟ عوام کیونکہ ایک ایکسپیکٹ کرتی ہے پی ٹی آئی سے، اور آپ کے جو کارکنان ہیں اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرے پی ٹی آئی. مگر آپ نہیں چاہتے کہ آج اگر آپ لوگ پی ٹی آئی شرکت کر لیتی تو لوگوں کی سمپتی اور گین ہو جاتی اور اچھی مقبولیت میں اضافہ ہوتا پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو آج جو یہ اجلاس میں شرکت جو آپ بتا رہے نہ کیا، کاش آپ یہ سوال ہمارے حکومراں جماعت سے کرتے کہ انہوں نے ابھی جو بات کی کہ ہمیں اس ہاتھ کو روکنے ہوں گے، اسرائیل کے ہاتھ کو. بھائی آپ اسرائیل کے ہاتھ توڑنا اور روکنا تو بات کی بات ہے، آپ پہلے منہ سے کچھ الفاظ تو ادا کریں. آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ، ہمارے میڈیا پہ آپ بات تو کریں. آپ سے ٹویٹ ایک ہوتی نہیں ہے،
آپ سے کنڈیم ہوتا نہیں ہے. اسرائیل نے اتنی بربریت مچائی ہے کہ ایک نسل ختم کر دی ہے. کیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے منہ سے کوئی بیان نکلا ہے؟ کیا ہمارے صدر کے منہ سے کوئی بیان نکلا ہے؟ چپ کا روزہ جو ہے ان کو توڑنا چاہیے. ہمارے ملک ماشاءاللہ دنیا کی مضبوط ترین فوج میں سے ایک ہے, بڑی فوج, دنیا کے 5 بڑی فوجوں میں سے نام آتا ہے. ایٹم بم ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ, جیٹ تیار ہے ہمارے پاس ہے, F-16 ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ہم نے کس لیے رکھے ہیں؟ یہ ہم نے سجانے کے لیے رکھے. معذرت کے ساتھ ہمارے نہایت فلسطینی مر رہے ہیں اور یہ خواب سرگوشی میں سو رہے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ ان کو جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا, 80 سال کی ایک ہماری روشن بی بی ہیں, ان کو انہوں نے اٹھایا تھا. مطلب وہ 80 سال کی عورت کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا کہ وہ اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کرنے آئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, پچھلے 4 دن سے ملک کے اندر جو یہ بربریت پھیلائی جا رہی, جو ہمارے لوگوں کے اوپر جو انہوں نے اللہ معاف کرے جو ایکسپائر شیل انہوں نے فائر کیے, جس میں سے ان کا ہی ایک خود پولیس والا مر گیا. میں آپ کو بتاؤں, زلیل شاہ جو ہمارے شہید ہوئے تھے, ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کے جسم پر 28 نشان پائے گئے تھے, لیکن پوسٹ مارٹم کے اندر ان کی جو وجہ موت تھی, جو وہ ہلاک ہوئے تھے, وہ گاڑی کی ٹکر سے تھی. ابھی جو ہمارے کانسٹیبل جو ہیں عبدالحمید, میرے خیال سے ان کا نام تھا, شاہ, تو ان کا وہ بتا رہے کہ پی ٹی آئی والوں کے پتھراؤ سے ہمارے. میں نثار چیمہ صاحب کے پاس میں آؤں گا, میں ان سے آپ کی ہی بات کا موقف جو ہے وہ لوں گا. ان کے جسم پہ ایک نشان نہیں تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو پی ٹی آئی والوں نے مارا ہے, حالانکہ وہ مرے بےچارے ہارٹ اٹیک سے تھے. یہ ایکسپائر آنسو کے گیس جو انہوں نے پھینکی تھی, جی بالکل. ان چیزوں سے تو باہر نکلیں. یہ جب اپنے مسئلے سے باہر نکلیں گے تو کشمیر اور فلسطین کی بات کریں. اپنے مسئلے میں انہوں نے قوم کو اتنا الجھایا ہوا ہے, تو یہ کیا خاک فلسطین اور اسرائیل کی. جی میں نثار چیمہ صاحب کے پاس آؤں گا. نثار چیمہ صاحب, پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ آل پارٹیز اگر بلائی بھی جا رہی ہے انہوں نے شرکت نہیں کی, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پورے سب پارٹیز کو چھوڑ کے ان کا یہ ماننا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جی سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, ہمارے مخالف کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے سچی بات, میں تو مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, کوئی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے تلاش ہے پی ٹی آئی کی کسی ایسے فرد کی کہ جب مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا تھا, جب میاں نواز شریف, شہباز شریف کے ساتھ, مریم نواز کے ساتھ, پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کتنے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, ساری اپوزیشن کے ساتھ. کاش کہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی فرد اٹھ کے کہتا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ ہے کہ یہ کاش کہ یہ صورت جو ہے پی ٹی آئی کے صفوں میں بھی یہ نظر آئے, یہ سوچ نظر آئے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ایک مثبت سوچ کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ میں بالکل کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ان کے ساتھ واقعی زیادتیاں ہوئی ہیں جس طرح کے ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہوئی ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں, وہاں بھی خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا, فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور بلا وجہ کیا گیا. بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کو آج کی کانفرنس میں زیادتیوں کے باوجود وہ شرکت کرتے اور وہاں آ کر یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن ہم ایک قومی کاز ہے, ملی کاز ہے, مسلمان امت کا کاز ہے, فلسطین کا کاز ہے, پوری مسلمان امت کا کاز ہے. ہم اس میں اپنا رول پلے کریں گے اور وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ حکومت پاکستان باقی مسلمان ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مل کر عملی اقدامات کی بات کرے. میں یہ بات ہو کہ نشستن گفتن برخاستن, اور یہ ہے کہ بس گفتگو کر کے قراردادیں پاس کر کے ہم یہ ہے کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ اس درندے کا ہاتھ روکا جا سکے. اگر وہ روکنے پہ آمادہ نہ ہو تو ساتھ کو کاٹنے کی ہم کوشش کریں, اور مسلمان ملک جو ہے مل کر اگر کوشش کریں گے تو یہ کوشش کامیاب ہوگی انشاءاللہ.
اچھا بلال صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا. بلال صاحب، یہ جیسے نثار چیمہ صاحب نے کہا کہ ایک جس کی حکومت ہوتی ہے، جب حکومت جاتی ہے تو ایکشن کا ری ایکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جیسے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے کارروائی کی، جیسے بتایا نثار چیمہ صاحب نے، فریال تالپور اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں، اپوزیشن رہنما ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اب یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل یہ سلسلہ رکنا چاہیے. آج آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ہم اپنی ہسٹری سے اگر سیاسی دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت جاتی ہے، دوسرے جماعت کے کام رک جاتے ہیں، دوسری جماعت آتی ہے وہ نئے کام پھر سے شروع کرتی ہے، اور پھر وہ جماعت جاتی ہے کام رک جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کیسے کر پائے گا؟ اب ہمارے سارے لیڈرشپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اس ملک کو چلانے کے لیے ساری جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کب تک ہم اس طرح سے لڑیں گے؟ کب تک ہم اس ملک کے نوجوانوں کو اس راہ پہ لے کے آئیں گے کہ نفرتیں بڑھتی سے بڑھتی جائیں ایک دوسرے کے بیچ میں؟ دیکھیں ہمارے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ملک میں، اور بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے پرابلم ہیں، لیکن جب ہم یہ والا ڈیوائڈ کریٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ سول وار کی طرف بھی جا سکتے ہو. آپ کے بیچ میں ایک آپ جنگ کریٹ کر رہے ہو اپنے لوگوں کے بیچ میں. تو میرے خیال سے اب جو ہے اس سسٹم کو ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں اس ملک میں بیٹھے ہوئے، میں سب کی عزت کرتے ہوئے یہ بات بول رہا ہوں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بدلے کی سیاست جو ہے وہ اس ملک میں زیادہ دیر اگر چلی تو پھر شاید آپ کا حال بھی غزہ اور فلسطین والا اللہ نہ کرے نہ ہو جائے گا. اچھا، پی ٹی آئی جو اس وقت سیاست کر رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ کال کرتی ہوئی جو ہے نا وہ چارج کر رہی ہے بیسیکلی ایک طریقے سے، اور ان کو چاہیے کہ یار پی ٹی آئی کو چاہیے کہ طریقہ کار سے، جو سیاسی طریقہ کار ہے اس سے جو ہے وہ اپنی بات کو منوائیں؟ دیکھیں میں صرف پی ٹی آئی نہیں، میں سب جماعتوں کے بارے میں یہ بات بولتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ساری جماعتوں کو ایک سیاسی طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں آپ نکلتے ہیں 10-20 لوگ 50 لوگ، کسی ماں کے بچے ہی ہیں نا، وہ آپ کے ملک کے ہی لوگ ہیں، وہ مار دیے جاتے ہیں. کوئی بھی جماعت جلسے پہ نکلتی ہیں، یہاں پر ہنگامے ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو کب تک اس طریقے سے آپ چلتے رہیں گے؟ میں ہمیشہ سے ایک بات بولتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ وار کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہاں اس کے ساتھ جو ہے اسٹیٹ کو بھی ایک ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے اپنے سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یہاں پہ. اچھا سجاد علی سومرو صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا. کیا کہیں گے اگریسو موڈ کب ختم ہوگا؟ جب ٹیبل ٹاک، ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہے. اگر ہم ٹیبل ٹاک پہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، مل کے بات کرتی ہیں تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں. جی دیکھیں آپ پلیز انٹرپ نہ کیجیے گا، میرے پاس 2-3 سوال آپ نے پہلے بھی جو ہمارے بھائی سے پوچھے میں ان کا بھی جواب دیتے ہیں، ان کی بات پہ بھی آؤں گا. آپ نے فریال تالپور صاحبہ کی بات کی انہوں نے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، فریال تالپور صاحبہ کے اوپر جو کیس بنا تھا تو عمران خان نے نہیں بنایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز جب کراچی آئی تھی تو ان کے ہوٹل کا جو دروازہ توڑا گیا تھا تو وہ بھی تو عمران خان نے نہیں کیا تھا، وہ یہاں سندھ گورنمنٹ کے انڈر ساری چیزیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ فریال تالپور کو آپ جو ہے نا ان کی گرفتاری کو پی ٹی آئی کی عورتوں سے گرفتاری پہ آپ ملا نہیں سکتے، زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے گھر کی عورتیں جو اٹھی ہیں ان کی چادر چار دیواری کو آپ نے پامال کیا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیا حال کیا. مطلب میل کسی کو فیمیل کو گرفتار کرنے کے لیے میل پولیس والا آ رہا ہے، اور بھول گئے ریانہ ڈار کے جو گریبان کو چاک کیا گیا تھا، سب کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا بالکل بات کرنی چاہیے، بالکل بند کرنی چاہیے. باقی دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں ایگریسو کی بات نہیں ہے. آپ کہتے ٹیبل ٹاک آپ کس سے کریں؟ ان سے کریں جو خود کسی کے کندھے پہ آئے. ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اسی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. یہ جو بات کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت جو 2006 کے اندر ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور ہماری نون لیگ کے درمیان، اس کی شک نمبر ہے 22، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 22. اس پہ لکھا ہے، انگلش میں آپ کو اردو میں ترجمہ لکھتا ہوں، لکھا ہے کہ اب ہم کبھی فوج کی مدد سے اقتدار میں نہیں آئیں گے اور نہ فوج کی مدد سے کسی منتخب حکومت کو گرائیں گے. اب یہ ہمیں جواب دیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ صرف اپنی باری کے اندر جو ہیں یہ ان کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہاں مذاکرات ہمارے بالکل ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں بالکل، لیکن کن سے؟ کہ جن کے کندھے پہ یہ سارا لے کے ابھی حکومت میں آئے ہیں. ہمارے ساتھ عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ روڈوں کے اوپر جو ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اسمبلیوں کے اندر جو ہو رہا ہے، کالا قانون ہم تو نہیں لے کے آ رہے. اس وقت خدا کی قسم اگر بھٹو صاحب زندہ ہو کے آتے نا، ان کی روح کام جاتی اور بیچارے واپس وہ دنیا سے چلے جاتے. کہ یہ میں نے اس لیے جو نا اس ملک کو آئین دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ آئین کو رون ڈالیں اپنے قدموں تلے، آپ اپنی مرضی کا ایک آئین کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئیں
کہ جس کے اندر جو ہے آپ کی من پسند ایک بندہ جو ہے اس کو آپ بٹھا دیں. بھائی پیچھے اور بھی تو جج ہیں. تو یہ ہمارے جتنے بھی ادارے تباہ ہیں وہ انہی کی وجہ سے تباہ ہے. قانون سازی یہ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں, یہ کبھی عوام کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی اسرائیل کے لیے کے خلاف کریں نا قانون سازی, کیوں جو ہے نا یہ ہم اتنے سارے ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑی ہماری بھرکم فوج ہے, ہمارا بجٹ جاتا ہے, ہمارے سر کی تاج ہے, لیکن کیوں ہمارے جو ہے نا ملک کے وزیر اعظم ہمارے صدر جو ہے سجاد علی سمرو صاحب, وہ کرتے ہیں. اے پی سی کے دوران جمعیت علماء اور جماعت اسلامی نے 2 ریاستی حل کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج کے اجلاس کا جو بھی یہ ہوا ہے مجھے اس بارے میں پتا اس لیے نہیں ہے کہ 3 دن سے ہمارے نہتے کارکنوں کو بلا وجہ اٹھا کے بند کر دیا گیا. جو اسلام آباد میں احتجاج تھا, کراچی سے لوگوں کے اندر گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے تھانوں میں مختلف پورے کراچی کے بند کیا گیا. 70 سے زیادہ کارکن تھے. میں لیاری سے بلونگ کرتا ہوں, تو ہمارے ساؤتھ کے جو نا وہ صرف 17 کارکن تھے. تو آپ مجھے بتائیں, ہم پچھلے 3 دن سے آدھی رات ساری رات صبح تک ہم تھانے میں بیٹھے رہے, نہ ایف آئی آر کاٹی, نہ ان کو گھر جانے کی اجازت دی. آج ان کو گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے یہ قربانیاں دی, ہم نے وہ, خدا کی قسم ہی ہماری طرح قربانیاں دے کے بتائیں, بغیر قائد کے ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. ہمارا قائد جیل کے اندر بیٹھ کے جو نا خدا کی قسم بولتا ہے کہ نکلو, تو ہم نکلتے ہیں, یا عوام نکلتی ہے, یا پبلک نکلتی ہے. اچھا اس میں سجاد صرف صاحب, پاکستان ہمارے تحریک ساتھ انصاف کے لوگ نہیں ہمارے ہیں. پروگرام میں ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اخوندزادہ چٹان صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. السلام علیکم اخوند صاحب. آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیا کہیں گے جو جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے 2 ریاستی حل کی مخالفت کی ہے, پہلے تو اس کے بارے میں سر بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جو فلسطینیوں کا اپنا مطالبہ ہے وہ 2 ریاستی کا ہے. ہم تو حمایت کرتے فلسطین کا, ہم تو حمایت کرتے فلسطینی عوام کا. اگر فلسطینی عوام کا مطالبہ یہ ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ 2 ریاستی کے ذریعے حل ہو جائے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. اگر فلسطین عوام چاہے کہ نہیں, ہم پورا جو اسرائیل اور فلسطین ہے یہ سارا ہمارا ہے, اس کو خالی کیا جائے, تو ہم اس کی اس طریقے سے حمایت کریں گے. لیکن فی الحال جو فلسطین کا مطالبہ ہے اور فلسطینیوں کا مطالبہ ہے وہ 2 ریاستی مطالبہ ہے, اور جو ان کا مطالبہ ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے. اور جب بھی اگر انہوں نے اپنا دوسرا کوئی مطالبہ کیا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. سر کیا کہیں گے, آج جو پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, کیا ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی؟ بالکل جی, ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی. ہمارے سیاست میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ان سے بندہ سیاست سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں. اس طرح کا فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو اس میں اس کو بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سی پی ٹی آئی ایک اس طرح کا تنظیم ہے کہ یہ اقتدار میں بھی تھے تو ہم معیشت پہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے, یہ لوگ تیار نہیں تھے. ہم کو پلوامہ پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے لیکن یہ لوگ تیار نہیں تھے. ہم کووڈ پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے لیکن یہ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شرجیل انعام میمن صاحب کا یہ بیان ہے کہ پی ٹی آئی کی شرکت نہ کرنے کی وجہ ان کے پیچھے کوئی ان کے عزائم ہے, کوئی سیاسی عزائم جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, سیاسی عزائم تو ہے بھی. آپ اگر پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس اٹھائے تو اس میں اسرائیل کی بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے فنڈنگ ہے, اس میں جو انڈیا کے وزیر خارجہ کو انہوں نے اپنے دھرنے میں تقریر کرنے کی دعوت دیا تھا تو انڈیا کے لوگوں کی بھی اس میں فنڈنگ ہے. تو خود جو اسرائیل کے اخبارات ہیں اس میں کالمز آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اندر سے ہم سے ملا ہوا تھا, باہر سے عوام کے سامنے ہم پہ تنقید کر رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی
ایسے کھل کے اسرائیل کے اور انڈیا کی مخالفت کر سکے. سر ہمارے ساتھ فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم فرید صاحب. پہلے آپ سے میں پوچھوں گا، جو آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کی جماعت نے اور JUIF نے 2 ریاستی حل کی مخالفت کی ہے، اس کے حوالے سے عوام جاننا چاہتی ہے، اس کی مین وجوہات کیا ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری طرف سے یہ بات واضح کہی جا رہی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست جس کا صدر مقام یروشلم ہو، وہ مسئلے کا حل ہے. یہ 2 ریاستی تو مدت سے چل رہا ہے. وہ ایک فلسطینی اتھارٹی قائم کر دی گئی. اب اتنے جارے فلسطین اسرائیل کے درمیان ایک کمزور سی ریاست قائم کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی بڑی جدوجہد، 50,000 افراد کی قربانیاں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی، پورا 1 سال جدوجہد کی ہے. اس کے نتیجے کے اندر اگر کوئی ایک کمزور سی فلسطینی اتھارٹی یا اتھارٹی سے ذرا بڑھ کر وہ ایک قائم ہونی ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ بلکہ اور زیادہ غیر محفوظ کرنے والی بات ہے. آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو. اسرائیل تو جارے ہے، اسرائیل تو ناجائز ریاست ہے. 1948 سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں دنیا میں، اور فلسطین تو صدیوں سے قائم تھا، اور فلسطین ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے. جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ سارے مسلمان تھے. اچھا فرید صاحب جی. یہ بتائیے گا کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، ہم نے ساری جو جماعتیں ہیں ایکسیپٹ PTI، ہم نے سب سے جو ہے وہ بات کر لی، اسرائیلی جو ہے بربریت کے خلاف ہم نے آواز بھی اٹھا لی، مگر عملی اقدام کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بس یہی وہ سوال ہے کہ جو ہم بھی سامنے رکھتے ہیں کہ عملی اقدام میں جو ہے وہ کرنا چاہیے. محض اتنی باتیں کافی نہیں ہیں. یہ تو خود حکمران بھی کہتے ہیں کہ مذمت کافی نہیں ہے، لیکن اگر مذمت کافی نہیں ہے تو آپ نے عملی اقدام کون سا طے کیا ہے؟ اور اس میں کئی اقدامات ہیں. یعنی یہ ہے کہ کم از کم میسیج دینے کے لیے تمام مسلمان ممالک کے وزرائے دفاع کی میٹنگ بلائی جائے. اسی طرح سے آرمی جتنے ہیڈز ہیں ان کی میٹنگ بلائی جائے، اور دیکھا جائے کہ جی کیا کیا ہم مدد کر سکتے ہیں عملی طور پہ. پھر اسی طرح سے ایک پرو ایکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہو کہ جس سے جنگ رکے. اس وقت تو غزہ میں 1 دن کے لیے بھی جنگ بندی نہیں ہوئی. 7 اکتوبر سے لے کر اب تک نہ اقوام متحدہ رکوا سکی ہے، عالمی عدالت انصاف نے فیصلے دیے، اس کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوا، سلامتی کونسل نہیں رکوا سکی. تو وہاں 1 دن کے لیے بھی رمضان میں نہیں رکی، سحریوں میں نہیں، افطاری میں نہیں، عیدین کی نمازوں میں نہیں. یعنی وہاں کوئی طرف ہی نہیں اسے آیا. رہ گیا ہے ہمارے ساتھ. جی فرید صاحب ہمارے ساتھ شارٹ ٹائم رہ گیا. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے، تمام جو جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے کنکلوژن نکالیں اور اسرائیل کے خلاف ایک مضبوط اس کو جو ہے وہ جواب دینا کیا نہیں بنتا پاکستان کو چاہیے؟ سر بالکل بنتا ہے، پاکستان کو دینا چاہیے. جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ وزیر اعظم یا سارے آرمی جو آپ کی ہے مسلمان ملکوں کی، اس کو اس وقت ساتھ بیٹھنا چاہیے، یا پاکستان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے کہ وہ سارے مسلمان ملکوں کو کم از کم اس بات کے اوپر انوائٹ کرے، ایک ساتھ بٹھائے اور بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں وہاں پر. اس وقت دیکھیں پاکستان آپ اکیلے کی بات کریں یا آپ سعودیہ اکیلے کی بات کریں یا کسی بھی مسلمان ملک کے اکیلے کی بات کریں، تو اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی پیچھے سپورٹ لے رہا ہے، وہ اپنے اور جو ملک ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی سپورٹ لے رہا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں، ان کے وزرائے اعظم کو بلایا جائے؟ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، کیا تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ملک ہے اسرائیل، اس نے تمام خطے میں ایک امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب کی ہوئی ہے، کیا کہیں گے پاکستان کو منہ توڑ جواب نہیں دینا چاہیے اسرائیل کو؟ اخونزادہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی اخون صاحب. ہیلو. دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل تو خود اسرائیل کا اتنا حیثیت نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اسرائیل کے پیچھے جو ہے یورپی کنٹریز جو ہیں وہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ممالک ہیں اس میں انتشار ہے. اگر کم از کم پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی اور ترکی
یہ ممالک ایک پیج پہ آ جائے اور فلسطین کا اس کے لیے متحدہ طور پہ آواز اٹھائے اور اس کے لیے جدوجہد کرے تو پھر اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا. لیکن جب تک مسلمان ممالکوں میں انتشار ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ان کے اندرونی مسائل ہے. مسلمان ممالکوں کو اپنے اندرونی مسائل نے بہت کمزور بنایا ہے. اپنے ملک کی طرف دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنا انتشار ہے، کتنا غیر سیاسی استحکام ہے. تو جب تک مسلمانوں میں اپنے اندرونی مسائل پہ قابو نہیں پاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں بہت بڑا طاقت ہے دنیا میں اسلامی ممالک. فرید پراچا صاحب کے پاس میں آخری سوال سر، شارٹ کریے گا. فرید صاحب کنکلوژن کیا نکالیں گے؟ پاکستان کو کس طریقے سے منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل جس نے امن و امان کی صورتحال پورے خطے میں خراب کی ہوئی ہے. لیکن اب پاکستان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی. پھر اس لیے بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پھر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ قائد اعظم جو بانی ہے پاکستان ہے، انہوں نے واضح طور پر اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کہا ہے. ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور ذمہ داریوں کو جب ادا کرنے کا فیصلہ کریں گے تو راستے خود بخود سمجھ آ جائیں گے. اور اسرائیل تو اب اس مرحلے پہ آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیوں نے اس کو دیوالیہ قرار دے رہی ہیں، اور اس نے اپنے قرضے کی قسط نہیں ادا کر سکا. اور اب یہ مہاجر کیمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں کے بھی لگ رہے ہیں. تو مطلب صورتحال ان کی بھی سیچوریشن پوائنٹ سے آگے نکل گئی ہے. جی بہت شکریہ فرید پراچا صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب، سجاد علی سبرو صاحب، نثار چیمہ صاحب اور خواجہ بلال منصور صاحب. آپ تمام گیسٹ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کی گفتگو میں ہم نے فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کا موقف جانا اور اے پی سی کی اہمیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالی. یہ موضوع صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی حساس ہے. فلسطین کے عوام کی حمایت میں جو ہے وہ پاکستان کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے، اور اس موضوع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے موقف اور عوامی رائے کو سمجھنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. امید ہے کہ آج کی بحث نے آپ کو اہم جو ہے وہ نکات جو ہے وہ غور کرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا ہوگا. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.